बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम गर्ज़ेज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच न्यूज़ का हेल्थ क्लिनिक है, लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। जनाब, आज भी प्रोग्राम में एक बड़े ही अहम मौजू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ऐसा मौजू जो कि ऐसी बीमारी जो कि हमारे मुल्क में बहुत फैली हुई है, बहुत कॉमन है और कंट्रोल नहीं हो रही। हम लोग बहुत सी और बीमारियों की बात करते हैं कि इस बीमारी की वजह से इतना जो है इतनी अमवात हो गई, वैक्सीनेशन ज़रूरी है और ये सारा कुछ ज़रूरी है। लेकिन ये डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जिसने अपनी लपेट में लिया हुआ, फिर उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी वजह से और लोगों की सफरिंग्स हैं और तमाम चीज़ें। बड़ा अहम मौजू है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर गौहर खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान एंडोक्रिनोलॉजी सोसाइटी के। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है कि वो इस अहम मौजू पर आके बात करें, हम लोगों को आगाह किया जा सके कि ये बीमारी क्यों होती है, कैसे इससे बचा जा सकता है और ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि शुगर को लेके फिर और बहुत सी मिथ्स, बहुत सी गलत फहमियाँ, बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स जो कि अथेंटिक नहीं हैं, जिन पर रिसर्च नहीं हुई भी, इन पे बात की जाती है और तमाम चीज़ें इनको हम डिस्कस करेंगे आज प्रोग्राम में। ये भी बताते चलूँ कि मंगल से जुमेरात 3 दिन हम लोग सच न्यूज़ पे जो है लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं 4 बजे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिस्कशन की जाती है। कॉल करने के लिए, सवाल पूछने के लिए नंबर नोट कर लें 0512321200, 0512321203। दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए, लोगों के लिए, ताकि इस अहम बीमारी पे जो है वो डिस्कशन की जा सके। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम शुगर की बीमारी, ज़ियाबतीज़ की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी की तरफ जाएँ, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि लोगों के लिए ज़रा बताइएगा कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट, ये दो जो डॉक्टर्स हैं, ये कौन होते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे मौका दिया, अपने प्रोग्राम में बुलाया और इस अहम मौजू पे बात करने का और अपने ख़यालात के इजहार करने का। डायबिटोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो कि शुगर के बीमारी का इलाज करते हैं और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हार्मोन, मेटाबॉलिक डिजीज़ इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो एंडोक्रिनोलॉजी में डायबिटीज़ भी आती है। अच्छा। तो मुख्तसर ये कि डायबिटोलॉजिस्ट एक जुज़ है और एंडोक्रिनोलॉजी उसका होल है। ठीक है, यानी पहले एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं और उसके बाद फिर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बाकी भी हार्मोनल डिजीज़ को और मेटाबॉलिक डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, डील कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि सब स्पेशलिटीज़ या सुपर स्पेशलिटीज़ आ रही हैं, क्या फ़र्क क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ज़ियाबतीज़ का पेशेंट एक आम डॉक्टर के पास जाता है, एक जीपी के पास या एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाता है, और दूसरी तरफ अगर वो एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो कितना फ़र्क है? ये बहुत अहम सवाल है और बहुत ही पर्टिनेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन है। इल्म में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और हर दिन नई नई चीज़ें आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और एक इंसान के लिए सब चीज़ों को उसी तरह अप टू डेट रहना और वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। फिर एक डॉक्टर अगर सब बीमारियों को देखता है और एक वो डॉक्टर जो कि मखसूस बीमारियों को देखता है, तो उसका जो फ़हम है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है और वो अपडेटेड रहते हैं और उन बीमारियों से फेमिलियर भी ज़्यादा होते हैं और उन मेडिसिन से भी और उनके तरीक़ेकार से भी, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से वो करते हैं। और हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि बाकी फ़िज़िशियन इसको ना देखें, लेकिन फ़िज़िशियन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि डायबिटीज़ जिस रफ्तार से है, जो बर्डन उनका है, तो उसमें अगर सिर्फ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट बहुत कम तादाद में हैं जो मरीज़ों के प्रोपोर्शन के हिसाब से है, तो उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन हमारे लिए अहम बात ये है कि जिन लोगों को ज़रूरत हो तो उनको टाइमली कंसर्न स्पेशलिस्ट के साथ के पास भेजा जाए। ये इम्पोर्टेंट बात। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने कि ज़ाहिर बात है बर्डन भी है, डॉक्टर्स, नंबर ऑफ़ डायबिटोलॉजिस्ट ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में कम है, आहिस्ता आहिस्ता ये फील्ड आ रही है। और डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि शुगर की बीमारी क्या है बीमारी बेसिकली? शुगर की बीमारी जिसको डायबिटीज़ मिलेटस भी कहते हैं या ज़ियाबतीज़ की बीमारी भी कहते हैं, ये ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर की मकदार खून में नॉर्मल से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो मैं ज़रा वजाहत करूँ सामीन और नाज़रीन के लिए कि नॉर्मल बंदे का ब्लड शुगर फास्टिंग में यानी कि नहार मुँह इसकी 100 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है।
اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 140 سے نیچے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جن کی بلڈ شوگر فاسٹنگ میں 100 اور 125 کے درمیان ہو تو اس کو بارڈر لائن کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ان کو شوگر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہاں اچھا بارڈر پہ آ گئے ہیں. بارڈر پہ آ گئے ہیں. جن لوگوں کا فاسٹنگ 126 یا اس سے ابو ہو تو اس کو شوگر کے مریض کہتے ہیں. ان کو شوگر تشخیص ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. بیماری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ فاسٹنگ کی بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر 140 اور 199 کے درمیان ہو تو اس کو وہ بھی پری ڈائبٹیز یا بارڈر لائن ڈائبٹیز میں آتی ہے. اچھا یہ فاسٹنگ میں نہیں ہے. یہ فاسٹنگ میں نہیں لیکن رینڈم جو ہے. اچھا. اور 200 یا اس سے ابو جن کو ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو شوگر کی مرض لاحق ہو جاتی ہے اور اس کی تشخیص ہو جاتی ہے. یہ جو سر ڈاکٹر صاحب بارڈر کی آپ لوگ بات کرتے ہیں اس میں کیا واپس لایا جا سکتا ہے پیشنٹ کو؟ بالکل. یہ وہ ایریا ہیں کہ جس میں اگر ٹائملی انٹرونشن کی جائے, ٹائملی تشخیص کی جائے تو اس کو آپ ریورس کر سکتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کو جس طرح شوگر کے مریضوں کو مختلف پیچیدگیوں کے خطرات سے خطرے لاحق ہوتے ہیں, اسی طرح ان کو بھی آگے جا کے شوگر ہونے کا بھی خطرہ ہوتے ہیں اور ان خطرات کا بھی خطرہ ہوتے ہیں جو کہ کمپلیکیشن ہے ڈائبٹیز کے لحاظ سے. ٹھیک ہے صحیح. تو اس لیے ان کی تشخیص اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ٹائم پہ ان کی نشاندہی کرنا یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کیا ایک اور اہم کوسچن جو بنتا ہے وہ یہ کہ جناب کیا وجوہات, کیا ریزنز آپ لوگ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے شوگر کی بیماری ہوتی ہے؟ یہ بڑا ہی اہم کوسچن اور بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے. ڈائبٹیز کے کازز میں 2 میں ہم مینلی ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ موڈیفیبل اینڈ نان موڈیفیبل. ٹھیک ہے. نان موڈیفائبل یہ ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جس طرح فیملی, ہیریڈیٹری فیکٹرز, جینیٹک فیکٹرز, جس ایریا میں آپ پیدا ہوئے یا رہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کا بھی ایفیکٹ ہے. اور یہ سارے فیکٹر ہیں جو کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے تو اس کو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جو ہمارا فوکس ہے جو پبلک ہیلتھ کے لحاظ سے یا ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے لیے ہے, باقی اس کے لیے امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے کہ جہاں پہ ہماری انٹرونشن کا کوئی فائدہ ہو, جس میں موڈیفائبل رسک فیکٹرز آتی ہیں, جس میں سب سے پہلے صحت مندانہ طرز زندگی. اچھا. جس میں ایکٹیو لائف سٹائل, متحرک رہنا, سیڈنٹری لائف سٹائل کو اوائڈ کرنا. ٹھیک ہے. ڈائٹ کے لحاظ سے ہیلدی ڈائٹ لینا, جنک فوڈ اور جو ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹس ہیں, ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں, فیٹی چیزیں ہیں وہ نہ لے. ٹھیک ہے. وہ کم لے اور ہیلدی ڈائٹ اس میں فروٹ وغیرہ باقی چیزیں کر لے. اس کے علاوہ وزن بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا. وزن اگر کم کیا جائے تو ڈائبٹیز کو نہ صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ کچھ لوگوں میں ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ پرسنٹ ویٹ آپ بڑھائیں, مختلف وہ کرائٹیریاز ہیں تو اس میں سے ڈائبٹیز ریورسل اور ریمیشن کی بات ہوتی ہے آج کل. اس کو ہم وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ والی چیزیں ہیں جس طرح بلڈ پریشر, اسموکنگ اور کچھ میڈیکیشن سے بھی شوگر ہو سکتی ہیں تو اس کو بھی اوائڈ کیا جا سکے, اس کو اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے مطابق استعمال کرے تاکہ ڈائبٹیز کا رسک کم سے کم ہو. اور بہت اور بھی ایریاز ہیں جس میں جس طرح اربنائزیشن ہے, بہت اسٹریسفل لائف ہے اور ہم نیچرل چیزوں سے ادھر جا رہے ہیں, سب لوگ بزی ہو رہے ہیں جس میں سے ایکٹیویٹی کے لیے, ایکسرسائز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. تو یہ ساری وہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کے پریویلنس میں اور انسیڈنس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور انہی کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے شوگر کی بیماری ہونے میں. یہ وہ بات ہے کہ جس میں ابھی کنفرم نہیں ہے کہ سٹریس یا ڈپریشن یا انگزائٹی اس کو کتنا کاز نہیں کر سکتی, ایگریویشن میں ضرور. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اس کو بڑھانے میں, کیونکہ سٹریس سے وہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس سے شوگر کی مقدار بڑھ سکتی ہے. اچھا. ہونے پہ ابھی کنکلوسیو ایویڈنس جس میں مطلب وہ کنفرم نہیں ہے کہ آیا دیٹ از دا کاز آف ڈائبٹیز اور ناٹ, لیکن اس کی بڑھانے میں ہم دیکھتے ہیں اور ایویڈنس بھی ہیں کہ اس سے بڑھ سکتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. چھوٹا سا وقفہ لینے ہم نے پروگرام میں. جی ناظرین آپ نے گفتگو سنیں ڈاکٹر گوہر خان کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ اور ڈائبٹالوجسٹ ہیں, معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں پاکستان اینڈوکرینالوجی سوسائٹی کے. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے شوگر کی بیماری کے سلسلے میں, جو کہ ایک بڑی اہم بیماری ہے اور بہت ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. اس کی وجوہات کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا. مزید بات کریں گے کیسے اس کو مینیج کیا جاتا ہے, کیسے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں, کوئی سوال ہو تو ضرور کال کریں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے یہاں پر, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر گوہر خان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ اور ڈائبٹالوجسٹ ہیں, معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی تھی کہ جناب شوگر کی بیماری کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ شوگر کی بیماری کیا ہے. وجوہات کی طرف بھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اور بتایا کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو شوگر کی بیماری کا باعث بنتے ہیں. اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اور بڑی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں شوگر کو لے کے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے دوائی کھا لی ایک دفعہ تو بس پھر آپ کو شوگر پکی ہو جائے گی. یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مثلا جو دوائی نہ کھائیں وہ بہتر ہیں؟ یہ بہت کامن سوال ہے, بہت کامن کانسیپٹ ہے. اصل میں شوگر کی بیماری کی نوعیت ایسی ہیں کہ یہ تقریباً زیادہ تر لوگوں میں کچھ کنڈیشن کے علاوہ یہ ایک دائمی بیماری ہوتی ہے اور یہ چلتی رہتی ہے. اور سب سے اچھا موقع ان کا شروع والا ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ اس سے بچا جائے, اس کی پریونشن کے اقدامات کرے تو ٹھیک ہے, لیکن جن کو ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے شروع کے کچھ سال بہت ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر قابو پا لیں اور اس کو کنٹرول کر لیں, اور کچھ پرسنٹ میں ہم اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں, جس کو ریمیشن آف ڈائبٹیز کہتے ہیں. تو وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور اس میں اگر وہ ڈاکٹر کی بات مان لیتے دے آر فائن, ایون دوا کے بغیر بعد میں ہو سکتا ہے. لیکن میجورٹی آف دا پیشنٹ جن کو شوگر ہو جاتی ہیں تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی دوا کی مقدار میں اضافہ ممکن تو ہے, لیکن کم آپ بہت کم پرسنٹ لوگوں میں کر سکتے ہیں. ہاں, جو لوگ خیال رکھتے ہیں ان میں زیادہ عرصہ آپ کم دوا پہ کام چلا سکتے ہیں, ان کا شوگر کنٹرول رہ سکتا ہے اور ان کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ایون جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں بھی آپ کو انجیکشن اور انسولین کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ابھی کچھ نئی چیزیں بھی آ گئی ہیں جس میں آپ شروع سے بھی انجیکشن دے سکتے ہیں جو کہ انسولین نہیں ہوتے, لیکن جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے, جن کو دل کی تکلیف ہوتی ہے, جن کو گردے کی تکلیف ہوتی ہے, تو ان میں وہ نہ صرف شوگر کو کنٹرول کر سکتی ہیں بلکہ موٹاپے کے لیے بہت اچھا ہے, اور ساتھ دل کی بیماریوں کا ان کی جو رگوں کے لیے وہ بہت بہترین ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دوا کھا لی تو وہ بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کو کنٹینیوسلی کھانی ہے دوائی وغیرہ. تو اگر کسی نے دوا بند بھی کر دی ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہ کرے, وہ اپنے اسپیشلسٹ سے, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کرے کہ ان کو آیا دوا کی بند کرنی چاہیے کہ کنٹینیو کرنی چاہیے. لیکن روٹین میں ایسا کم مریضوں میں ہوتا ہے کہ آپ دوا کم کر سکتے ہیں. لیکن دوائیاں آپ کو لینی پڑے, کنٹینیوسلی پوری زندگی لینی ہے اور ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کا یہ بھی ایک ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جی ہماری فیملی میں تو شوگر کی بیماری چل رہی ہے تو اب تو ہونی ہے شوگر, تو پھر کیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر فیملی میں چل رہی ہے تو بچوں کو یا ان کے بچوں کو ہوگی شوگر؟ یہ شروع کے حصے میں ہم نے اس پہ بحث کی کہ موڈیفائبل اینڈ نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز, یہ وہ ایریا ہیں کہ, لیکن ڈائبٹیز ایک ملٹی فیکٹوریل, مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک عمل شامل نہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہیں, عنصر ہے, عوامل ہیں کہ جو اس کے ہونے کی سبب بنتی ہیں. تو جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ تو ہمیں کرنی چاہیے نا, کیونکہ جو لوگ پری ڈسپوز ہیں یا جن کو جینیٹیکلی ان کا خطرہ زیادہ ہے فیملی کی طرف سے, تو وہ اگر انوائرمنٹل فیکٹرز بھی اس میں آ جائے تو ان کو بہت جلدی شوگر بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی پیچیدگیاں بھی جلدی آ سکتی ہیں. تو ہمارے حصے کا جو کام ہے وہ تو ہم کریں کہ جن پہ ہمارا اختیار ہے. اور ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اپنی چیزوں کو پریونٹ کرتے ہیں اور یا ڈیلے کر سکتے ہیں, یا ان کی پھر اگر جس کو ہو تو اس کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے, ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں, ان کے پروگریشن کو روک سکتے ہیں. تو ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب شوگر کی بیماری بڑا ایک عرصہ پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے اور ٹیسٹوں میں یا رپورٹوں میں تو بہت دیر سے جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مثلا آہستہ آہستہ بیماری چل رہی ہوتی ہے اور پھر ریزلٹس میں آپ کو بہت عرصے کے بعد دیکھنے میں؟ بالکل, یہ ہمارے ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس میں روٹین میں لوگ وزن زیادہ ہوتا ہے, انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتے ہیں کہ ایک خاص پرسنٹیج تک اگر آپ کا لبلبے کے وہ خلیے جس سے انسولین سیکریٹ ہوتے ہیں یا خارج ہوتے ہیں وہ ایک خاص حد سے کم ہو تو تب آپ کو علامات ظاہر ہوتی ہیں. لیکن اس کی ڈسٹرکشن بہت عرصہ سے پہلے سے شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ وہ ایریا کہ جس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ پہلے سے ہم اس کو پریونٹ کریں. اچھا, پریونٹ کریں. اور ایک اور جو فیکٹر ہے وہ فیکٹرز ہم نے بتا دیے. دوسری بات یہ ہے کہ پریونشن کی جو جتنی بھی چیزیں وہ امپلیمنٹ کرنی چاہیے, اور ارلی آئیڈینٹیفیکیشن از امپورٹنٹ. اچھا, پکڑ لیں, ٹائملی آئیڈینٹیفیکیشن, ڈائگنوسس آف ڈائبٹیز,
اور وہ لوگ جن کو ان کا خطرہ زیادہ ہے جو ہم نے ڈسکس کیا، تو ان لوگوں کی ٹائملی جو ہے نا وقتاً فوقتاً اس کا اسکریننگ ٹیسٹ ہونی چاہیے. اچھا صحیح ہے. تاکہ ارلی سٹیج پہ اگر ہو یا جو ہی نمودار ہو تو آپ اس کا علاج بھی آسان ہے، اس کو کنٹرول بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور شاید ریورسل بھی ریورسل ان لوگوں میں زیادہ آسان ہے. ڈاکٹر صاحب پریونشن پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ شوگر کی ایسی بیماری ہے کہ جب ایک بار ہو جائے نارملی تو وہ پھر چلتی ہے پوری زندگی. کیسے پریونٹ کریں؟ پہلے تھوڑا سا بتائیے گا جن کی فیملیز میں شوگر چل رہی ہے وہ کیسے پریونٹ کریں، اس کے بعد پھر ہم عام لوگوں کی طرف آئیں گے کہ جن کی فیملیز میں یا جن کو انہیریٹنس میں یہ چیز نہیں ملی. جن کو انہیریٹنس میں ڈائبٹیز ہیں وہ شروع سے، ٹھیک ہے، وہ شروع سے، مطلب میں یہاں سے آغاز کروں کہ ایون اگر جب مدر پریگننٹ ہونا اور ان کی بیبیز پیدا ہونے والے ہوتے تو اس وقت بھی وہاں سے آغاز ہوتا ہے. اچھا، چیزوں کا خیال رکھنا ہے بالکل. تو وہاں سے ایون پری برتھ وہاں سے آغاز ہوتے ہیں. تو وہاں سے اگر وہ چیزوں کو پریونٹ کرے تو ان کے آف اسپرنگ میں لیٹر آن چیزیں ڈائبٹیز اور میٹابولک ڈس آرڈر کے خطرے کم ہوتے ہیں. تو یہ وہ ایریا ہیں کہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں. بالکل جینز کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن اس سے چیزوں کو اور شروع سے ہی ہم ایجوکیشن دے. وہ بعد میں اگر اسکول میں جائے تو اسکول میں بھی ایسی ایکٹیویٹیز اور فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، جنک فوڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں دونوں میں پھر جو لائف سٹائل ہے وہ دونوں کے لیے پھر ایک جیسا ہے، جن میں فیملی ہسٹری ہے یا فیملی نہیں ہے. تو وہاں سے آغاز ہوتے ہیں. لیکن وہاں سے اگر ہم کڑی نظر رکھیں گے تو ہمیں ٹائملی اگر ہم ایجوکیٹ کریں گے بچوں کی پرورش سے ہم آغاز کریں کہ وہ ایسا ہیلدی لائف سٹائل شروع سے ہی اس کا ہو. ہاں، جس طرح آج کل فیشن ہے، جنک فوڈ اور ان چیزوں سے شروع سے ہی ہم اگر عادت نہ ڈالیں اور ایز اے فیملی ہم یہ اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک بچے کو آپ نے روک لیا، خود آپ کھا رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کھا رہے، نہیں کھانا اور ہم سب کچھ. تو ایز اے فیملی ہم فیملی سینٹرڈ اپروچ ہو کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سب کو زیادہ خطرہ ہے شوگر کے اور اس کی باقی میٹابولک ڈیزیز کا. تو اس لیے ہمیں وہاں سے آغاز کرنا چاہیے اور پھر حکومتی اور ریاستی لیول پہ اور آرگنائزیشن نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کی بنیاد پہ کہ اسکول میں بچوں کی ایکٹیویٹی، ان کے لیے پلے گراؤنڈس، یہ جنک فوڈ اور سافٹ ڈرنکس پہ پابندی ہو کہ اویلیبلٹی نہ ہو. اگر اویلیبلٹی ہوں گے تو بچوں کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ نہیں ہے اتنی. تو یہ سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اور بڑے ہو کے کالج اور یونیورسٹی میں اس سے آگے اس کو اور مینٹین اور چیزوں کو کرنا چاہیے کہ اسی ہیلدی لائف سٹائل کو آگے بڑھائیں. اور ہم نے یہ دیکھا بھی اگر آپ شروع سے بچوں میں اسی سٹیج سے ان میں یہ چیزیں انکلکیٹ کریں، یہ وہ آگے چلتی ہیں، عادت بن جاتی ہے، ان کو پرابلم نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں ہم تو بڑے روٹین میں دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم کھلاتے پلاتے ہیں اور 10-12 سال کی عمر میں ان کو بہت ساری پیچیدگیاں، موٹاپے کی بھی، شوگر کی بھی اور باقی بھی چیزیں آنے لگتی ہے. پھر ہم پریشان ہوتے، لیکن پھر وہ ایک دم اس کو چیزوں کو قابو کرنا ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کو کرنا بہت مشکل ہے. پریونشن کے سائڈ بہت ہے اور یہ اہم بات ہے کہ ویری کاسٹ افیکٹو. اچھا، کاسٹ افیکٹو بہت زیادہ ہے. ایک تو آپ صحت مند رہیں گے، پیچیدگیاں نہیں ہوں گی، اخراجات بھی کم ہوتے ہیں. ایک مریض جس کا علاج ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے، اس کی پیچیدگی ہو تو پھر اور مشکل ہے. اس کے علاوہ صرف فائنینس کی بات نہیں ہے، سفرنگ ہے. ڈائبٹیز ایک انڈیویجول یا ایک فرد کی بیماری نہیں ہے، یہ پوری فیملی کی، پوری معاشرے کی بیماری ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کسی ایک بندہ بیمار ہو تو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوگا، ظاہری بات ہے، جتنے دن رہے گا. وہ اگر کوئی اور سرکاری نوکری ہے یا کوئی اور کام ہے تو چلو پھر بھی پیسے ملتے رہیں گے. لیکن اگر کوئی انٹائٹل بھی نہ ہو، کسی کی آمدن بھی نہ ہو اور وہ مزدوری کرے تو ہر طرف سے ان کا مسئلہ ہے. علاج کے لیے پیسے چاہیے، وہاں جا بھی نہیں سکتے. تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں شروع سے اقدامات کرنی چاہیے. اس میں انڈیویجول لیول پہ، انفرادی لیول پہ، اجتماعی لیول پہ، معاشرتی، اسکول کالجز لیول پہ اس کی انتظامیہ، پھر آگے جا کے ریاستی اور ادارہ جاتی اور سب چیزوں کے مل کے کرنا ہوگا. ٹھیک. ایک تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جی ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسری چیز جس پہ آپ کو بہت فوکس رہا ہے وہ ہے کہ فوڈ، یعنی آپ کھا کیا رہے ہیں، بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. تو ان دونوں چیزوں میں آپ نے خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ جی آپ بچے پیدا ہونے سے پہلے سے، یعنی جب پریگننٹ ہے ماں تو اس ٹائم سے آپ نے چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ 20-30 سال گزار لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ اچھا یار میں ذرا ایک جو ہے بلڈ ٹیسٹ کروا لوں شوگر کا. بالکل.
یہی میرے خیال میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی شاید ایک دفعہ بھی بلڈ ٹیسٹ نہ کروایا ہو, ایسے بھی ہمارے لوگ چل رہے ہیں. بالکل. اگر ایک فیملی ہے, ان کی فیملی میں چل رہی ہے شوگر, تو وہ کس کے پاس جائیں, بچے کو لے کے یا کنسلٹیشن کے لیے کس کے پاس, ڈائبٹالوجسٹ کے پاس ہیں؟ بالکل پریفریبلی تو ڈائبٹالوجسٹ انڈوکرینالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اسکریننگ اور یہ ٹیسٹ تقریباً آج کل ہر لیول پہ ہوتے ہیں, لوکل ہاسپٹل میں بھی ہوتے ہیں, فزیشین کنسلٹنٹ, جنرل فزیشین بھی اس کو کر سکتے ہیں, کیونکہ تشخیص کے لیے یا اسکریننگ کے لیے بہت بڑے سیٹ اپ میں جانا ضروری نہیں ہے, اور بہت آسان کام ہے, کاسٹ افیکٹو ہے. تو ہم اور بہت ساری چیزوں پہ بہت سارے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں جہاں پہ انٹرسٹ ہو یا جہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ اس ایریا پہ لوگ کچھ کتراتے بھی ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ اس ڈر سے نہیں جاتے. یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے, کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرانا, ایسا نہ ہو کہ شوگر نکلا. تو یہ بھائی اگر ہے تو پتہ چل جائے گا, تو آسانی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک عرصہ پہلے تک, ابھی تو کم ہو گئی یہ چیز, لیکن یہ کہ ایک عرصہ پہلے تک ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جی بس میں نے ٹریٹمنٹ نہیں کرنا, اور وہ بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں, مٹھائیاں بھی کھا رہے ہیں, دیکھا جاتا تھا. تو ایسے پیشنٹس میں اینڈ سٹیج میں پھر کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ شوگر کو ٹریٹ نہیں کر رہے, دوائیاں نہیں لے رہے, آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے؟ یہ بہت بڑا اچھا موقع ہے میرے لیے کہ میں اس بات پہ بات کروں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ صرف علامات پہ جاتے ہیں. اچھا. اگر کوئی چیز اس کو بادر نہیں کر رہی ہے, اس کو تکلیف نہیں دے رہی, تو کہتے ہیں مجھے تو احساس نہیں ہو رہا ہے, مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے, مجھے احساس نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. ڈائبٹیز کچھ لوگوں میں تو اس کی علامات ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا. بہت تغیر ہے اس کی پریزنٹیشن میں, اس کی علامات میں. اچھا. تو بہت سارے لوگوں کو کوئی علامات نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں چلے گا. نہیں, اس کا اگر آپ شوگر چیک کرتے تو 300 400 500 مریض آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوں گے. اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو 200 300 پہ بھی وہ بہت زیادہ ان کو علامات آتی ہیں اور آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ مجبوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہماری ایمفیسس, ہمارا اس کے اوپر ہم بار بار ایمفیسائز کرتے ہیں, زور دیتے ہیں اس بات پہ کہ اسکریننگ, ارلی آئیڈینٹیفیکیشن اور علامات پہ نہیں جانا چاہیے. جو لوگ اس پہ جاتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ایسے مریض آتے ہیں کہ 10 سال کی شوگر ہوتی ہیں, جی کیا مسئلہ ہوا ہے, بس ابھی وزن کم ہونا شروع ہوا ہے, آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, گردے خراب ہو رہی ہیں, کب سے شوگر ہے. وہ ذرا عجیب سے اسٹائل میں کہتے ہیں نا, وہ شرماتے بھی ہیں کہ چلو 10 سال سے ہے جی, علاج نہیں, کیوں نہیں کرا رہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے, احساس نہیں ہو رہا ہے. بہت سارے پیشنٹس وی سی آن ڈیلی بیسس. تو ان کی جب ہم اسکرین کراتے ہیں تو ان کو ان کی پیچیدگیاں آنکھوں میں بھی نظر آتی ہیں, گردے میں نظر آتی ہیں, باقی جسم کے مختلف حصوں میں, اور شوگر بہت ایڈوانس جا چکا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہم علاج تو شروع کرتے ہیں, لیکن جو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کم % لوگوں میں ہم اس کو ریورسل میں کامیاب ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ پھر وہاں پہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ریورس کر سکتے تو ٹھیک, نہیں تو ہم اپنی جگہ پہ اس کو روک لیں یا زیادہ عرصہ ان کو ٹھیک رکھیں, یا پروگریشن آگے بڑھنے کی رفتار کو ہم روک سکتے ہیں, سلو ڈاؤن کر لیں. لیکن شروع میں اگر ہو تو وہ ادھر مطلب ان کی پیچیدگیوں کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں, اور ان کی کوالٹی آف لائف ہم بہتر کر سکتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈائبٹیز یا کوئی بیماری ہو جاتی ہیں تو وہ دل پہ بھی لے لیتے ہیں کہ بس ڈپریشن آ جاتا ہے, اور بس یہ سمجھتے ہیں. لیکن ہمارا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ شوگر کے مریض اور باقی اس کے علاوہ باقی بہت ساری بیماریوں کے مریض بڑی خوشگوار زندگی بھی گزار سکتے ہیں. بالکل ایسے وہ اگر خود سیریس رہیں اور مستند اور متعلقہ اسپیشلسٹ کی ہدایات پہ عمل کرے تو وہ اس کے ساتھ بھی بہت خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ایگزامپل ہمارے پاس ہمارے ایک مشہور کرکٹر وسیم اکرم صاحب کی ہے کہ ان کو شوگر رہی اور انہوں نے شوگر کو کنٹرول کیا, اس کے ساتھ گیم بھی کی, اور ساری ایکٹیو ماشاء اللہ ابھی بھی آپ ان کو دیکھیں تو وہ بالکل فریش پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس چیز سے سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹرول کریں تو آپ بڑی نارمل لائف گزار سکتے ہیں. بالکل بہت فروٹفل لائف گزار سکتے ہیں. ٹھیک, صحیح. ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. یہاں پر بھی ایک کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب نے آپ کو انسولین دی ہے, مجھے انسولین نہیں دی, یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے بھی انسولین چاہیے. یا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب بس انسولین نہ دیں, مجھے انجیکشن نہیں لگانا, گولیاں جتنی دیتے رہیں. تو یہ کیا ہے, یہ چوائس ہے, اس میں ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یا پیشنٹ بھی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ بھئی مجھے دوائیاں چاہیے یا انسولین چاہیے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ایریا آف مینیجنگ ڈائبٹیز. ٹھیک.
ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انڈیویجولائزیشن آف ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. مینس کہ ہر انسان دوسرے انسان سے، ہر مریض دوسرے مریض سے مختلف ہے، وہ یونیک ہے، اور اس کے کانٹیکس، ان کے بیک گراؤنڈ کو، ان کی بیماری کے بیک گراؤنڈ کو، ان کے باقی جسم کی بیماریوں کو، ان کے وزن، ان کے دل، ان کے گردے، ان کی باقی رگوں کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو علاج دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. شروع کے زمانے میں کچھ سال پہلے تک بھی لوگ صرف بیماری کا علاج کرتے تھے. آج کل جو کنسپٹ ہے ماڈرن، پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ ہے. آپ مریض کا علاج کریں تو اس میں جو باقی بیماریاں ہیں وہ بھی آ جاتی ہے. ایک کمپریہنسو، ایک جامع ٹریٹمنٹ. مثلا کسی کو شوگر ہے اور اس کو بلڈ پریشر بھی ہے تو اس کو اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا. اس کو کولیسٹرول، اس کو باقی دل کی تکلیف ہے، گردے کی بھی تکلیف، سب کو ایک ٹائم پہ آپ کریں گے تو اس کو فائدہ بھی بہت ہوگا اور ان کی کوالٹی آف لائف بھی امپروو ہوگی. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے، چھوٹا سا وقفہ لینا ہم نے یہاں پر پروگرام میں اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنیں ڈاکٹر گوہر خان کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ اور ڈائبٹالوجسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر گوہر خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ اور ڈائبٹالوجسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے شوگر کی بیماری کے سلسلے میں، اور ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی طور پہ شوگر کے بارے میں بات کی، بتایا کہ شوگر کی بیماری کیوں ہوتی ہے، کیا وجوہات ہیں، پریونشن پہ ہم لوگوں نے بات کی. ان تمام ٹاپکس پہ ہم نے بات کی. اسی گفتگو کو ہم آگے بھی ڈاکٹر صاحب سے بڑھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اور کیا انفارمیشن اور کیا آگاہی لوگوں کو دیتے ہیں اس بیماری کے سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سی چیزیں اس پہ بیان کر لی ہیں. ایک اور چیز جو ہمارے عام لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ لوگ جیسی شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی 90% چیزیں وہ بند کر دیں گے، بس وہ بڑی ایک لمیٹڈ سی فوڈ چلتی ہے. تو کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے کہ مثلا وہ فروٹ بھی چھوڑ دیے، روٹی بھی چھوڑ دی، چاول بھی چھوڑ دیے، بس کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو بس وہ کھا رہے ہیں، تو یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟ یہ پریکٹس میرے خیال میں خرما میں اس کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی پہلی والی بات کو ذرا کنٹینیو کروں، وہ ادھوری رہ گئی ہے. وہ آپ کا انسولین اور اس کی جو بات تھی انسولین اور میڈیسن کے لحاظ سے، جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ انڈیویجولائزیشن آف ٹریٹمنٹ، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہیں. تو کچھ ایسے بھی بیماریاں ہیں جس طرح ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے تو ہم اس سے شروع سے انسولین دے دیتے ہیں اور لائف لانگ ان کو ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جو شوگر کی پہلی قسم ہے، جو کہ اتنا کامن نہیں ہے. ڈائبٹیز تو بہت کامن ہے، تقریباً 90% بلک ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ہے. تو اس میں پھر شروع میں میڈیسن سے ہم کام لے سکتے ہیں، اور بعد میں ابھی تو ایسے انجیکشن بھی آگے جو کہ انسولین نہیں ہیں، جو پہلے بھی میں نے بات کی کہ وہ دل کے بیماریوں میں، گردے کی بیماریوں میں اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، اس میں پریفریبلی ہم دیتے ہیں ان مریضوں میں جن کو یہ ہو. تو شوگر بھی کنٹرول ہوتا ہے، وزن بھی کنٹرول، اور ان میں بھی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسولین کی بالکل ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی انسولین کی جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم بالکل نہیں کتراتے اور ہم دے دیتے ہیں، اور اس سے مریض اچھا محسوس کرتے ہیں. اچھا. اور انسولین کچھ لوگوں کا کنسپٹ ہے کہ انسولین آخری حد ہے. ہاں جی بالکل. اور یہ کنسپٹ ہے کہ اس فلاں بندے نے انسولین شروع کی اور انسولین شروع کرنے کے بعد ہی بس وہ چل بسے. اچھا. تو حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے. لوگ انسولین اگر ڈاکٹر بھی ایڈوائز کرے تو وہ لیٹ کرتے ہیں، اور جب بہت ساری پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہے تو اصل میں وہ واقعات یا وہ جو پیچیدگیاں ہیں، یہ جو اموات ہے، وہ شوگر کی پیچیدگیوں سے ہوتی ہے، نہ کہ انسولین شروع کرنے سے. بالکل ایسے. تو اس لیے ٹائملی انسولین شروع کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ہاں کچھ ایسے بھی مریض ہیں ٹائپ 2 مریض بھی جن کا شوگر بہت زیادہ ہو، جن کا وزن گر رہا ہو، جن کو بہت زیادہ علامات ہو، ان کو ہم تشخیص کے وقت بھی انسولین دیتے ہیں، اور بعد میں جب ان کا شوگر ٹھیک ہوتا ہے تو بعد میں ہم گولی پہ اگر مناسب ہو تو ہم دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر کسی بندے کا شوگر مسلسل بہت زیادہ رہے تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ لبلبے میں جو باقی ماندے خلیے جو کہ انسولین سیکریٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ شوگر سے اگر جلدی اس کو آپ ٹھیک نہیں کرتے تو وہ باقی حصے بھی خراب ہو جاتے ہیں.
اچھا، یعنی وہ جن کو جو شوگر ہونے تک جو خرابی آ چکی ہوتی ہے، بقیہ جو ہے وہ بھی اگر آپ بہت دیر کرتے ہیں تو وہ بھی خراب ہوتی ہے. اسی لیے ٹائملی انسولین انیشیشن اور سٹارٹ کرنا، پھر اس کی ڈوز ایڈجسٹ کرنا، اس میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ آگاہی ہمیں لوگوں کو، مریضوں کو دینی چاہیے. بعض اوقات ایون ڈاکٹر شروع کرنے میں کتراتے ہیں. اچھا، تو یہ بھی میرا سب ڈاکٹرز کے سب کمیونٹی سے وہ ہے کہ ٹائملی انیشیشن آف انسولین، جہاں ضرورت ہے وہاں پر آپ شروع کریں. بالکل کوئی اس میں پرابلم نہیں. یہ آخری یاد نہیں ہے، یہ بہت اچھا حل ہے اگر جس میں ضرورت ہو. بالکل صحیح، زبردست. ڈاکٹر صاحب کھانے پینے کا بتائیے گا کہ آل آف سڈن چیزیں بند کر دینا، بہت سی چیزیں بند کر دینا ٹھیک ہے؟ ہم ہمیشہ بلیف اس پہ کرتے ہیں کہ جس پہ دوام ہو، جس کو آپ کنٹینیو کر سکے. اور یہ جو ایک امپلسو بیہیویئر ہوتے ہیں کہ 5 دن آپ نے سب کچھ بند کیا، پھر تنگ آ کے ساری چیزیں شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح جی. تو ہماری جسم کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں. ہم نے بہت ساری چیزوں میں جو غلط کنسیپٹ ہیں، بہت ساری چیزیں بند نہیں کرنی پڑتی، ان کی مقدار اور تناسب کو کم کرنا پڑتا ہے. ہاں صحیح، ایڈجسٹمنٹ ہے بالکل. تو اس لیے پروپورشن، تناسب، جس طرح ریفائن کاربوہائیڈریٹس ہے، نشاستہ ہے، تو وہ اگر مکس والا آپ لے یا کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ لے جس میں ہم چکی کا آٹا لے، فائن آٹا نہ لے تو بہتر ہے. چینی بند کرے، گڑ بند کرے، شکر بند کرے. اور اس کے علاوہ آپ پروپورشن اس کو رکھے، فروٹ وغیرہ لے، سیلڈ لے، ٹھیک ہے نا. گھی اور چکنائی والی چیزوں کی مقدار بہت کم کرے، اور کوالٹی جن کے نقصانات کم ہیں وہ لے. ٹھیک ہے، جس طرح آئل ہے، آئل میں بھی اسٹینڈرڈ اور کوالٹی آئل ان کو لینی چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے ڈائٹیشین، اپنے ڈائبٹالوجسٹ، انڈوکرینالوجسٹ کے مشورے پہ عمل کر کے غذائی جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو اس کے علاوہ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سے ڈاکٹرز جو شوگر کی بیماری کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں ڈائبٹالوجسٹ کی بات نہیں کر رہا، انڈوکرینالوجسٹ کی بات نہیں کر رہا، عام ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں، بہت ہی کم ایسے ہیں جو کہ پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. دوائیاں دی جاتی ہیں، انسولین بھی دی جاتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے خاص طور پہ اس طرح کی بیماریاں جیسے شوگر کی بیماری ہو گئی، یا ہارٹ کی کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، یا ایسی جیسے آپ نے خود بتایا کہ تھرو آؤٹ دا لائف ایک دفعہ ہو گئی تو چلتی ہے، اس میں ڈاکٹر کا کتنا رول ہے کہ وہ بیٹھے اور پیشنٹ کو سمجھائے، یا اس کو کوئی ایسی بکلیٹ یا کوئی ایسی چیز دے جس سے اس کو پتہ چلے کہ اچھا یار میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لوگ گوگل پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی شوگر میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ظاہر بات ہے وہ اتھینٹک ویڈیوز یا اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کا رول بنتا ہے؟ بالکل بنیادی رول ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں میتھس اور ان چیزوں پہ زیادہ لوگ چلتے ہیں. بالکل ایسے ہی ڈاکٹرز کا رول ہے کہ مریض کو سمجھائے، ان کی بیماری کی نوعیت کے مطابق ان کی دوا کی نوعیت، ان کی ڈیوریشن، اس کی ڈوز کے بارے میں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں سمجھائیں، ہیلدی لائف سٹائل کے بارے میں سمجھائیں. اور یہ بھی سمجھائیں کہ یہ ساری چیزیں پیرالل یعنی متوازی اور ایک ساتھ چلنے والی چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ لائف سٹائل گولی شروع کی تو لائف سٹائل ختم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، ڈائٹ میں پرہیز ختم ہو گیا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایکسپینسو میڈیسن جب شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس غذا میں ہم وہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ وہ والے انجیکشن یا وہ شروع کرائیں کہ ہم کھانا پینا آزادی سے کھا سکیں. تو یہ نہیں ہے جو آپ کا سوال ہے کہ یہ پریکٹس ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی بہت کم تعداد میں یہ پریکٹس ہوتی ہیں. ان کی وجوہات بہت ساری ہیں، نمبر آف ڈاکٹرز، مریضوں کی تعداد زیادہ. اس کے علاوہ ہماری عادت بھی ہونی چاہیے. جی بالکل، یہ عادت بھی ہونی چاہیے، اور یہ ایز اے پروفیشنل ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم کریں. لیکن بعض اوقات مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہیں ممکن نہیں ہو پاتا کہ وہ ممکن نہیں ہو پاتا. اور ڈائبٹیز کو ایک بندہ نہیں ٹریٹ کرتا، اس کے لیے ڈائٹیشین، اس کے لیے ڈائبٹیز ایجوکیٹرز، اس کے لیے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، حکومتی لیول پہ چیزیں ہونی چاہیے. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ اویئرنیس اور ایجوکیشن، اور پھر یہ چیزیں ان کے ذہن میں ڈالنا کہ واقعی اس کا فائدہ ہوگا. تو اگر یہ بار بار ہم اس کا ذکر کریں گے، ایجوکیٹ کریں گے تو یہ فائدے ہوں گے. کمپلیکیشنز ڈاکٹر صاحب، آج سے اگر ہم 10-15 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو کمپلیکیشنز، شوگر کی کمپلیکیشنز میں بہت ہی کم آگاہی تھی. بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ جی میری جو آنکھ خراب ہو رہی ہے، یہ جو پچھلے 15 سال سے مجھے شوگر چل رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے، یا میرا اگر گردہ فیل ہو رہا ہے، گردہ خراب ہو گیا ہے تو اس اب جا کے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ اسی وجہ سے بہت سے لوگ، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو وہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے شوگر، مجھے تو کچھ پین تو ہو ہی نہیں رہا، کوئی پریشانی تو ہے ہی نہیں مجھے. لیکن اب جب کمپلیکیشنز کا لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا،
انگلیاں پیروں کی کٹنی شروع ہوئیں اور بہت سے اس طرح کی چیزیں دیکھنے. کیا کہیں گے کمپلیکیشنز؟ ایک تو پہلے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کمپلیکیشنز کب آتی ہیں, کس چیز کو ہم لوگ کمپلیکیشن کہتے ہیں شوگر کی بیماری میں؟ یہ وہ ایریا ہیں جہاں پہ بہت ضرورت ہے کہ ہم آگاہی پھیلائیں, آگاہی پیدا کریں عوام میں. کمپلیکیشن جس طرح نام سے واضح ہیں, پیچیدگی. تو ایک تو جنرل شوگر کی علامات ہوتی ہیں, زیادہ پیشاب آنا, بار بار پیاس زیادہ لگنا, وزن کی کمی, کچھ لوگوں میں بھوک زیادہ لگنا, وہ ہے. اس میں پیچیدگی وہ ہیں جو کہ آپ کے اعضاء کو متاثر کرنے لگے. اچھا, اور پینکریاس کے علاوہ پینکریاس تو پہلے سے اس کی وجہ سے تو شوگر ہو جاتا ہے. جس طرح میں مثال لیتا ہوں آنکھوں کی, تو آنکھوں کے اندر جو چھوٹی رگیں ہوتی ہیں اس کو متاثر کر کے پھر آپ کی بینائی والے پردے کو متاثر کرتے ہیں. تو وہ ایک ایسی ہیں کہ جس سے ڈسیبلنگ کنڈیشن ہو جاتی ہیں, بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی, اور بہت ساری چیزوں کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گردے کے اوپر اثرات آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہارٹ اٹیک, فالج اور ہارٹ فیلئر بعد میں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. سکن کے اوپر ان کے اثرات آتے ہیں, اعصابی رگوں کے اوپر ان کے اثرات آتے ہیں, جس میں سن ہونا, جلن, بے چینی, اکڑاپن, یہ سارا ایسی چیزیں ہیں کہ بعض اوقات اس کی ٹریٹمنٹ بہت چیلنجنگ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جاتی ہے. نہ صرف یہ کہ پیسوں کے لحاظ سے, زیادہ دوا کی وجہ سے. کچھ دوا ایسی ہیں کہ ان کو کھانے سے بہت سائیڈ ایفیکٹس بھی آتے ہیں. اگر آپ بڑھاتے ہیں تو مریض برداشت نہیں کر سکتا, کم پہ ان کو ریلیف نہیں ملتا, کئی دوائی ملا کے ان کو ٹریٹ کرنا پڑتے ہیں, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت تکلیف دہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ پیچیدگیاں ہیں. اور اس کے آپ نے بات کی دوسری کہ کچھ سالوں سے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے, جس سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے آگاہی میں بہت رول ہے اس کا. تو لوگ سمجھ رہے ہیں اور اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی ہیں اور ٹائملی تشخیص بھی ہوتی ہیں. کیونکہ اگر ایک چیز کا پتہ چل جائے کہ اس کی وجہ سے ہے, تو فیملی میں اگر ایک بندے کو بھی آپ تشخیص کرتے ہیں تو آج کل ایسا اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ باقی لوگوں کو وہ ترغیب بھی کرتے ہیں, ترغیب بھی دیتے ہیں کہ جائے آپ بھی چیک کرائیں, اور لوگوں کو وہ ایک بھیج دیتے ہیں اور چیزیں ہیں. تو اٹس ویری گڈ کہ ابھی چیزیں آ رہی ہیں, لیکن ہمیں جس رفتار سے ڈائبٹیز کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور ہم جیسے غریب ملک اور ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے, تو ہمیں بہت ہی جنگی بنیادوں پہ اس کے لیے اقدامات کرنی چاہیے کہ نمبر آف ڈاکٹرز بڑھائیں, نرسنگ, ڈائبٹیز نرس کی, ایجوکیٹرز کی, سب چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے, اور تب جا کے ہم اس وبا پہ قابو پا سکیں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہر کسی کو کمپلیکیشن ہوگی؟ ایک شخص جس کی شوگر کنٹرولڈ بھی ہے اور وہ دوائیاں بھی اچھی کھا رہا ہے, اس کو بھی کمپلیکیشن ہوتی ہے؟ بالکل. روٹین میں یوزولی جتنا شوگر کا دورانیہ بڑھتا ہے اتنی ہی پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں, لیکن اس میں بہت ساری اسٹڈیز ہیں, جینیٹک ویریشنز ہیں, کہ کچھ لوگوں کو ایون تشخیص کے وقت ہی کمپلیکیشن کے ساتھ ہی وہ پریزنٹ کرتے ہیں. اچھا, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کو کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے, جب ان کا شوگر چیک کرتے تو ان کو شوگر چلتا ہے کہ جی شوگر بہت زیادہ ہے, تو کمپلیکیشن کے ساتھ جو پریزنٹ کرتے ہیں وہ بہت انفارچونیٹ ہوتے ہیں. اور ایڈوانس سٹیج میں کسی کو فالج ہو گیا, جا کے شوگر چیک کیا تو وہ زیادہ آتے ہیں. کسی کو گردے کا مسئلہ ہو گیا, وہ جا کے چیک کرتے ہیں تو ان کو شوگر ہو چکا. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اس نے چیک کیا, ان کا شوگر آ گیا. تو یہ وہ انفارچونیٹ لوگ ہیں کہ جن کا پیچیدگیوں کے ساتھ ہی تشخیص ہوتی ہے. اچھا, تو یہ روٹین یوزولی جتنا دورانیہ بڑھتے ہیں, کمپلیکیشنز کی ریشو, تعداد اور اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو بہت ارلیئر ان کی پیچیدگی آتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال پوچھوں گا, شوگر ڈائبٹیز کی بیماری کی کوئی ویکسینیشن, اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے, کوئی ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ؟ بالکل ریسرچ ہو رہے ہیں کہ جہاں جو آئلٹ سیل ٹرانسپلانٹیشن ہے وہ خلیے جو انسولین بناتا ہے اس کے لیے کام ہو رہا ہے, لیکن وہ تجرباتی مراحل میں ہیں. کچھ سینٹرز میں ہو رہا ہے, لیکن ابھی ان کی پریکٹیکلٹی اور مریضوں کے اندر اس کا ابھی اس طرح استعمال جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. لیکن ہوپ فلی کہ کچھ سال بعد انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کا ہم حل نکالیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب کو میسیج دینا چاہیں ناظرین کو, ٹائم بالکل تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے, کوئی میسیج دینا چاہیں شوگر کی بیماری کے سلسلے میں؟ تو میرا سب سے یہ اپیل ہے اور یہ ریکویسٹ ہے کہ ڈائبٹیز ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے, اور پاکستان میں یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, نہ کہ صرف دنیا میں. اس وقت پاکستان میں ہر
ہر چوتھا 4 بندوں میں سے ایک کو شوگر ہے. اچھا. اور 2 بندوں میں سے ایک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو شوگر ہے. اچھا. مطلب 26% ابھی شوگر ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں پتہ, آپ کو نہیں پتہ کہ ان کو شوگر ہے. تو اور اس کی بہت زیادہ فائنینشیل امپلیکیشنز ہے, سوشل سائیکولوجیکل اور سب چیزیں ہیں. پاکستان اس وقت دنیا میں 3 نمبر پہ آ گیا ہے, اور جو آبادی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو برڈن پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, کیونکہ اگر وہ آبادی زیادہ ہوتی تو یہ باقی جو اوپر ممالک ہے اس سے زیادہ ان میں شوگر کی تعداد ہوتی. تو اس لیے میرا پیغام ہے کہ ٹائملی اس سے بچا جائے. پہلے تو صحت مندانہ طرز زندگی گزار کے اپنا کے اس سے بچا جا سکے, اور اگر بچا نہ جا سکے تو اس کی ٹائملی تشخیص ہو تاکہ ہم اس کو ٹائم پہ فٹ کر کے اس کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے. اور اگر وہ بھی نہ ہو تو جس کو ہو جائے تو اس کی پراپر طریقے سے علاج, لائف سٹائل, ویٹ ریڈکشن اور اپنے ڈاکٹر سے مسلسل رابطے میں ان کی پیچیدگیوں پہ نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم مینیج کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ نے دی, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تشریف لائے اور اتنی اہم بیماری پر آپ نے بات کی ہمارے ناظرین کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر گوہر خان کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب ڈائبٹالوجسٹ بھی ہیں, معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آج تفصیلی طور پر شوگر کی بیماری کے سلسلے میں بات کی, تمام اسپیکٹ تقریباً ڈاکٹر صاحب نے ٹچ کیے اور ڈاکٹر صاحب نے گائیڈنس بھی دی. انشاءاللہ اگلے دن اگلے پروگرام میں آپ کی ایک اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر گوہر خان کو پروگرام صحت زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.